बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कादिर खुर्रम हाजिर है। टीचर हूँ सिंध मसबूर कायद पब्लिक स्कूल दरस्तान मलीक कराची। मेरे प्यारे तालिब साथियों, क्लास है मैट्रिक, सब्जेक्ट हमारा इस्लामियात है। तो आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 11 से लेकर 14 तक हम तर्जुमा पढ़ेंगे और साथ मुख्तसर तशरीह होगी। मेरे प्यारे तालिब साथियों, जैसा कि आपको बताया था कि सूरतुल अनफाल है। अनफाल के अंदर इस सूरत के अंदर मुकम्मल तौर पर ग़ज़वा बदर का तफसील के साथ जिक्र मौजूद है। तो सबसे पहले आइए आयतों का मफ़हूमी तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये किताब आपके पास मौजूद है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो किताब आप लोग खोलेंगे, सफ़ नंबर है 13। ज़्यादा बेहतर है किताब ही से हम लोग समझ लें, क्योंकि किताब में आसानी से हम समझ सकेंगे। तो सबसे पहले इन आयतों को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद लफ्ज़ी तर्जुमा, मफ़हूमी तर्जुमा और उसके बाद मुख्तसर तशरीह आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। जी, आप लोग किताब खोलें। अब सफ़ नंबर है 13, आयतें पढ़ रहा हूँ, गौर से किताब की तरफ आप लोग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतानी व लियरबिता अला कुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। ये आयत नंबर 11 है। अब आते हैं इस आयत को समझने की तरफ। सबसे पहले इन आयतों का लफ्ज़ी तर्जुमा कर देता हूँ। गौर से किताब की तरफ आप लोग देखें। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा, इज़ के माने हैं जब। किताब अगर आपके पास है तो तर्जुमा ना देखें, आयतों की तरफ देखें, अल्फाजों पर गौर करें, तर्जुमा ना देखें। तर्जुमा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात। युग़श्शिकुम, युग़श्शी के माने हैं वो ढांक देता है, तारी कर देता है। अन्नुआस, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है अन्नुआस। अन्नुआस के माने ऊँग, गलूदगी, ऊँग तारी खा जाना। जो नींद से पहले की कैफियत हो जाती है, थोड़ी सी नींद आ जाती है, उसको अन्नुआस कहते हैं कुरान की ज़बान में। अमनतम मिन्हु, अमनतम मिन्हु, अमना के माने हैं तस्कीन, सुकून। मिन्हु अपनी तरफ से, वयुनज़्ज़िलु, वयुनज़्ज़िल ये नाज़िल से, नुज़ूल इसका मसदर है नुज़ूल। नुज़ूल कहते हैं उतरना। वयुनज़्ज़िलु के माने हैं वो उतार देता है, अलैकुम तुम पर, मिनस समा, मिन के माने हैं से, अस्समा, समा आसमान को कहते हैं, टीवी चैनल भी है समा के नाम से, इसके माने हैं फिजा, आसमान। माँ मशहूर है, आसान, इसके माने हैं पानी। लियुत्तहिरकुम बिही, लियुत्तहिरकुम, ताहा तहारत से है, तुहूर इसका मसदर है तुहूर, यानी कि लियुत्तहिरकुम बिही का तर्जुमा हुआ ताकि तुमको पाक किया जाए, बिही इस पानी के जरिए। वयुज़हिबा अन्कुम, वाव के माने और, युज़हिब के माने दूर कर दे। वैसे अरबी में किसी के चले जाने के लिए, कि चले जाने के लिए भी लफ्ज़े ज़िहाब इस्तेमाल होता है। कहते हैं इज़हब, जाओ जाओ, दूर कर दो इसको। तो यहाँ पर इसके माने हम करेंगे वयुज़हिब, दूर कर देता है, अन्कुम तुमसे, रिज्ज़श शैतानी, रिज्ज़ के माने हैं पलीद, नापाकी। शैतान इब्लीस का नाम है, यानी कि वो दूर कर देता है, अन्कुम रिज्ज़ शैतान, शैतान से, शैतान की पलीदी, शैतान की नापाकी। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, वलियरबिता इसके माने, लियरबिता के माने हैं वो साबित कर दे, मजबूत कर देता है, अला कुलूबिकुम, कुलूब पीछे हम पढ़ चुके हैं, कुलूब जमा है कल्ब की, कल्ब के माने दिल, कुलूब दिलें। वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम, और साबित कर दे इसके जरिए, अक़दाम हमारे, अक़दाम के मैंने यहाँ पर पाँव, पैरों। ये हुआ आयत नंबर 11 का लफ्ज़ी तर्जुमा। अब आते हैं आयत की मफ़हूमी की
مفہوم ترجمے کی طرف تاکہ آپ لوگ آیت کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اب کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ إذ يغشيكم النعاس، جب اس نے یعنی کہ تمہاری، آپ کتاب کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، جب اس نے یعنی کہ تمہاری تسکین کے لیے، تمہاری سکون کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر یعنی کہ پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے. رجس شیطان، وہی دیوان تم رجس شیطان کا ترجمہ ہے کہ دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيَثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے. یہ وہ آیت نمبر 11 کا مفہومی ترجمہ. مطلب کیا ہے؟ دیکھو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس نے یعنی کہ اللہ نے تم پر اپنی طرف سے تم پر نیند کی چادر اڑا دی اور آسمان سے پانی برسایا اور تاکہ تم اس سے نہلا کر غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرو اور شیطان کی جو نجاست ہے وہ دور ہو جائے. کیا مطلب اس کا؟ غزوہ بدر آپ کے دل میں ہو، غزوہ بدر کا جو نقشہ ہے مختصر آپ کے دل میں ہو تو یہ آیتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے آسانی سے. ہوا یوں کہ مسلمان غزوہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے. اب ایسی جگہ پر مسلمان پہنچے کہ وہ جگہ مکمل طور پر خراب جگہ تھی، پاؤں ریتیلی زمین تھی، مسلمانوں کے پاؤں دستے تھے، آسانی سے چل نہیں سکتے تھے. مسلمان حیران ہو گئے اور وہاں سے کفار کی جو جگہ تھی ان کا پڑاؤ تھا وہ بہترین جگہ تھی. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر یہ انعام کیا کہ اول اللہ یعنی کہ رات کو یعنی کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی. تو اس آیات میں اللہ رب العزت انعام فرما رہے ہیں تقریباً دو چیزوں کا. نمبر ایک انعام یہ ہے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے نعاس اونگ طاری کر دی، یعنی کہ جب انسان تھکاوٹ میں آ جائے مکمل طور پر تو یہ بھی انعام ہوتا ہے. نیند کی کیفیت ہے، تھوڑی سی نیند کا آ جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوا غزوہ بدر کے مسلمانوں پر. دوسرا انعام اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے غزوہ بدر کے موقع پر کہ اللہ رب العزت نے پانی برسائی، بارش ہوئی غزوہ بدر کے موقع پر. جہاں پر مسلمانوں کا پڑاؤ تھا کہ وہاں پر ریتیلی زمین تھی، پاؤں چلنا پھرنا بھی دشوار تھا، تو اللہ رب العزت نے پانی برسا کر وہ جگہ مکمل طور پر دھب گئی اور آسانی، اور مسلمانوں نے حوض بھی بنا دیا، وہاں پر پانی کو بھی جمع کیا تاکہ وہاں پر نہلائیں، کپڑے وغیرہ دھوئیں، نہا کر وضو کر لیں آسانی سے. اللہ رب العزت یعنی کہ اپنے طور پر آسانی سے اللہ رب العزت کی یعنی کہ اطاعت کریں اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں. یعنی کہ یہاں پر اس آیات میں دو انعام ہوئے ہیں. نمبر ایک اونگ کا طاری آنا، نمبر دو آسمان سے پانی برسانا. اور کیوں اللہ رب العزت وجہ بھی بتلا رہے ہیں اس آیات میں لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ کہ پانی کے ذریعے برساتی پانی کے ذریعے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم اپنی نجاست کو دور کر دو. اس سے یعنی کہ شیطانی وسوسہ، شیطان کی جو رجس کی بات ہوئی یعنی کہ شیطان کی پلیدی، شیطان کی ناپاکی بھی دور کر دے اللہ رب العزت پانی کے ذریعے. آیت میں یہ ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے تو اس زمانے میں بھی غزوہ بدر کے موقع پر بھی شیطان تو اس کام میں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر یہ وسوسہ ڈال دے کہ اے مسلمانوں تم تو توڑے ہو، ہماری تعداد کیا ہے، وہاں پر کافروں کی تعداد تو 950 کے قریب ہے، تم لوگ ہار جاؤ گے. تو اللہ رب العزت نے یعنی کہ یہ اس آیات کے اندر مسلمان کو بتلا دیا، انعام کا ذکر کیا کہ اونگ کا طاری کرنا، پانی کا برسانا تاکہ مسلمان نہائیں، اپنے آپ کو
پاک کریں وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے اللہ رب العزت فرمانے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ کہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ رب العزت نے مضبوط کیا شیطانی وسوسے سے، تاکہ شیطانی وسوسہ تمہارے دل کے اندر نہ آئے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور پاؤں وغیرہ آسانی سے یعنی کہ ریت کے اندر جمنے نہ ہوں، یعنی کہ جم نہ جائیں، ریت کے اندر جم نہ جائیں اور پانی برسانے کے بعد آسانی سے مسلمان چلنے لگے۔ آگے آیت نمبر 12 دیکھیں، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اِذْ کے معنی ہے جب، یوحی یعنی کہ وحی کرتا تھا، وحی کی جاتی تھی، رب کا تمہارا رب تمہارا پالنہار، الی الملائکہ فرشتوں کو۔ اب وحی کیا تھی؟ یعنی کہ وحی سے مراد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سکھائی بات۔ تشریح مختصر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ پہلے لفظی ترجمہ آیت نمبر 12 کا، صفحہ نمبر ہے 13، کتاب سے انڈیکس اور کوڈ۔ انی معکم، بے شک معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، فثبتوا ثابت یعنی کہ تسلی دو، ثبتو کے معنی یہاں پر تسلی دو، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، سألقی فی قلوب الذین میں ڈھال دوں گا، سألقی میں ڈھال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں، فی کے معنی میں اندر والی میں، ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جو کافر ہیں کیا ڈال دوں گا؟ اللہ رب العزت فرمائے الرعب، ہیبت، رعب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہیبت، خوف۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ فَاضْرِبُوا تم مارو، فوق کے معنی فوق الأعناق گردنوں پر، ان کی گردنوں کو مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور ان میں سے، اضرب کے معنی بھی مارنا، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ ان میں سے کافروں کو، ان میں سے ہر ایک کے، کل بنان پور کو مارو، پور بنان کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں کو، پور اس کو بنان کہتے ہیں۔ اب یہ ہوا آیت نمبر 12 کا لفظی ترجمہ۔ اب مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ اب کتاب کی طرف دیکھیں گے، کتاب ورق میں دیکھتے ہیں کیا ترجمہ کیا ہے، اب یہ ترجمہ کو یاد کرنی ہے۔ جب اذ یوحی ربک، جب تمہارا پروردگار یعنی کہ تمہارا اللہ فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر پھوڑ دو۔ یہ ہوا کتاب کا ترجمہ۔ اب آیات کو سمجھتے ہیں، آیات کو مختصر تشریح۔ اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس آیات میں کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارا پروردگار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کی بات بھی ہے کہ جب تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ فرشتوں کو یہ کہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تم ایسا کر لو، کافروں کی گردنوں کو مارو اور ان کی پھوڑ پھوڑ کو مارو۔ ہوا یوں کہ غزوہ بدر کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے تقریباً 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ اب فرشتوں کا کیا کام تھا؟ فرشتے کیونکہ کچھ جانتے نہیں تھے، تو اس آیات میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سکھایا کہ غزوہ بدر میں جا کر تمہیں یہ کام کرنے ہیں۔ کون کون سے کام کرنے تھے؟ یعنی کہ کون کون سے کام کیے فرشتوں نے؟ اب سب سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک کام فرشتوں نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ کیا، انی معکم فتح، اور تسلی بھی دی فرشتوں کو کہ ہے، یعنی کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں نے ایک کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو تسلی دی، دلی طور پر، روحانی طور پر مسلمانوں کو تسلی دی۔ نمبر 2، فرشتوں نے یہ کیا جو کافر تھے ان کے دلوں کے اندر
روب ڈال دیا، خوف ڈال دیا مسلمانوں پر۔ یہ کام بھی فرشتوں نے کیا، اور فرشتے لڑائی نہیں جانتے تھے، کیسے کس طرح لڑائی کریں، کس طرح کافروں کو ماریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیات میں مسلمانوں کو بتلا دیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سکھایا یہ کام کہ لڑائی کے وقت فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ فرشتوں کو یہ فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کی گردنوں کو مارو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، تو نیزے ان کے ہاتھ میں تھے اور وہ صرف گردنوں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور ان کے گردن کافروں کے کٹ جاتے تھے۔ ایک کام۔ نمبر 2، ایک اور بات کہ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کافروں کو کہ ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی مارو، یعنی کہ جنگ نہیں جانتے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ کام فرشتوں کے سپرد کیا۔ آیت نمبر 12 کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمان مومنوں کو تسلی دو اور کافروں کے دلوں کے اندر روب ڈال دو، اور نمبر 2 کہ کافروں کے گردنوں کو بھی مار ڈالو اور ان کے ان کے انگلیوں کے پورے ان کو بھی ختم کر کے توڑ دو۔ یہ ہوا آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ اب اللہ رب العزت آگے آیت نمبر 13 کے اندر بھی وجہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا، کافروں کے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک، کتاب کھولیں دوبارہ صف نمبر 13، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سب سے پہلے آیت کا لفظی ترجمہ، ذالک بأنہم، یہ اس لیے ان کو، یعنی کہ یہ سزا اس لیے دی گئی، شاقوا اللہ ورسولہ، شاقوا کہ انہوں نے مخالفت کی، شاقوا کی معنی انہوں نے مخالفت کی، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو یشاقق اللہ، یشاقق جو مخالفت کرتا ہے اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ اس میں جلال ہے، شدید سخت، عقاب سزا کو کہتے ہیں، یعنی کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے وہ سخت ہے۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ مفہومی ترجمہ کیا ہے، یعنی کہ ان کو یہ سزا دی گئی، اللہ رب العزت نے کافروں کو سزا دی، فرشتوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کے ذریعے بھی۔ یہ کیوں سزا دی گئی کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العزت مخالفت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ یہ ہوا مفہومی ترجمہ۔ اب کتاب کا ترجمہ دیکھتے ہیں، صف نمبر 13 آیت نمبر 13، صف نمبر بھی 13 آیت نمبر بھی 13۔ اب کتاب والوں دیکھتے ہیں کیا ترجمہ کیا ہے۔ یہ سزا، ذالک بأنہم، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، ذالکم، یہ مزہ تم چکھو، یہ یعنی کہ سزا ہے تو اس کو تم یہیں پر دنیا میں بھی چکھو، فذوقوا ذائقہ یعنی کہ چکھو، سزا کو اللہ رب العزت نے ذائقے سے تعبیر کیا، یعنی کہ چکھنے کے حوالے سے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، واو کے معنی اور، ان کے معنی ہے بے شک، یقیناً، لِلْكَافِرِينَ کافرین، کافروں کے لیے، عذاب النار، عذاب درد کو کہتے ہیں، نار آگ کو بھی کہتے ہیں، جہنم کے لیے بھی النار استعمال ہوا ہے، یعنی کہ آگ کا عذاب، جہنم تیار ہے۔ ذالکم، آیت نمبر 14 کا ترجمہ کیا ہے، آیت نمبر 14 ہے، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ کتاب کا ترجمہ دیکھیں زیادہ بہتر ہے، یہ مزہ تو یہاں چکھو
اور یہ جانے رہو، یعنی کہ یہ جانے رہو، کتاب ترجمے کے جانے کہ یہ معلوم ہو تمہیں، جانے رہو کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یہ ہوا آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ، مفہومی ترجمہ اور مختصر تشریح ہو گئی۔ اب دوبارہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، یعنی کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں پر خون جاری کر دی اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر پانی برسا دی، یعنی کہ بارش ہوئی تاکہ مسلمان نہلا کر اور جو بے غسل ہیں وہ اپنے آپ کو پاک کریں اس پانی کے ذریعے۔ تو مسلمانوں نے وہاں پر غزوہ بدر کے میدان میں ایک حوض بنائی، وہاں پر پانی بھی جمع کیا اور وضو وغیرہ کر کے بے غسل سے اپنے آپ کو پاک بھی کیا، اور یعنی کہ بارش سے پہلے وہاں پر چلنا پھرنا دشوار تھا، تو بارش کے بعد وہاں کی جو زمین ہے وہ جم گئی، دب گئی، تو مسلمان آسانی سے وہاں پر چلنے لگے، آنے جانے لگے۔ ایک اور بات کی بھی وحی رب کا، اور غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کو بھیجا تھا مدد کے لیے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے لڑائی کس طرح ہو، تو فرشتوں نے یہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کو کام کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ایک تو جا کر مسلمانوں کے دلوں کو بھی تسلی دیں، نمبر 2 کافروں کے دلوں کے اندر رعب ہیبت ڈال دیں مسلمانوں کا، اور کافروں کو ایسے ماریں ان کے سروں کو بھی ماریں، اور ان کے جو انگلیوں کے پور ہیں ان کو بھی توڑ کر ختم کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے وجہ بھی یہ بتلا دی کہ یہ سزا ان لوگوں کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سخت عذاب ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے عذاب تو ویسے بھی تیار ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ ترجمے یاد کرنے ہیں میرے پیارے طالب ساتھیوں۔ تو فہر کاپی نوٹ بک یقیناً آپ لوگوں نے خرید لیا ہوگا، اور سوالات جوابات آپ واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پر آپ لوگ یہ 3 سوال تھے درس اول بے درس اول الف کے ہم نے وہ مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم نے درس اول بے جو دوسرا چیپٹر ہے یہ ہم نے شروع کیا ہے، اور دوسرے چیپٹر کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، یعنی کہ تقریباً 3 آیتوں کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو آج نوٹ بک میں آپ کو کیا کرنا ہے، درس اول بے یہ لکھنا ہے سب سے پہلے نئے صفحے پر، اس کے بعد الفاظ معانی آپ کو لکھنے ہیں، صفحہ نمبر 15 کتاب آپ کھولیں گے، یہ الفاظ معانی موجود ہوں گے۔ یغشی اس کے معنی تاریخ کر دیتا ہے، نمبر 2 النعاس غنودگی، یغشی کی النعاس کی معنی ہے۔ تو یہ فیئر کاپی نوٹ بک کے اندر آپ لوگ لکھ کر اس کی تصویر کھینچ کر آپ واٹس ایپ گروپ میں بھیجیں گے، میں چیک کر لوں گا۔ اور پچھلا جو ایک باب ایک چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں الدرس الاول الف کے، ان کے 3 سوال ہیں، اور ابھی تک میرے پاس کسی کی تصویر نہیں آئی واٹس ایپ گروپ کے اندر، تو وہ آپ لوگ تصویر کھینچ کر واٹس ایپ گروپ میں دکھائیں گے مجھے آپ لوگوں نے کیسے کس طرح نوٹ بک بنائی ہے۔ تو میرا آج کا ٹاپک یہی ہوا۔ السلام علیکم۔